बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ गांव की उस कच्ची पगडंडी पर अम्मी मेरा हाथ पकड़कर तेजी से चल रही थी। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी और मेरा पांव फिसलता ही जाता। पहाड़ियों की ओट में सूरज गुरूब हो रहा था और हमारे इर्द गिर्द हल्का हल्का मलगजा अंधेरा फैलने लगा था। अचानक बारिश तेज होने लगी तो अम्मी तेज बारिश के थपेड़ों से मुझे और अपने आप को बचाने के लिए एक घने बरगद के दरख्त के तले जाकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार अपनी बड़ी सी चादर को अपने जिस्म पर ठीक करती, जो बुरी तरह से गीली होकर उनके बदन से चिपकती जा रही थी। हमारे गांव की मिट्टी बहुत ही चिकनी थी। हालांकि ये पहाड़ी इलाका था, लेकिन हमारे रास्ते पथरीले और चिकनी मिट्टी से आरास्ता होने की वजह से बारिश के दिनों में उन पर से आना जाना तकलीफ दे बन जाता। हमारा घर अभी काफी दूर था और ऊंचाई पर वाक़या था। ये पगडंडी सीधी चढ़ाई की तरफ जाती थी, जिस पर जा बजा फिसलवां रास्ता ऐसे मौसम में बहुत दुश्वार गुजार हो जाता। अचानक अम्मी ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया और अपनी चादर का पल्लू अपने चेहरे पर फेरा। अचानक बरगद के दरख्त में हलचल शुरू हुई और ऐसे लगा जैसे बहुत सारे परिंदे उड़ उड़कर यहाँ पहुंचे हों। गैर इरादी तौर पर मैंने और अम्मी ने ऊपर की जानिब देखा। घने बरगद के दरख्त की शाखों की वजह से बारिश हम तक पहुंचने में नाकाम थी। वहां पर ऐसा कोई परिंदा बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक हलचल थी जो मुसलसल बरगद के दरख्त में होती जा रही थी। ऐसे में मैंने अम्मी के चेहरे पर खौफ के साए बहुत दूर दूर तक फैले हुए महसूस किए। दरअसल हमारे बरगद का ये दरख्त कई सौ साल पुराना था, जिसके बारे में गांव में पुरअसरार कहानियां सुनने में मिलती रहती थी कि बरगद के इस कदीम दरख्त पर जन्नात का बसेरा है और लोग दिन के वक्त भी इसके तले नहीं बैठ सकते। इसमें अजीब और पुरअसरार आवाजें सुनाई देती थीं। यही वजह थी कि लोग उसके पास से गुजरते हुए भी डरते थे। लेकिन हम दोनों माँ बेटा बेहद मजबूरी के आलम में यहाँ खड़े थे कि और कहीं ऐसी पनाहगाह नजर भी नहीं आ रही थी जो हमें बारिश से बचा सकती। अम्मी बार बार खौफ के मारे मेरा हाथ पकड़ लेती। उस दौरान एक अजीब सी खुशबू हल्की हल्की फैलने लगी। फिर देखते ही देखते ये खुशबू तेज होती जा रही थी कि जिसकी वजह से हम दोनों का सर भी भारी होने लगा। इस दौरान अम्मी तेजी से दाएं बाएं भी देखती और फिर वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर कभी मुझ पर और कभी खुद पर फूंके मारने लगती कि अचानक जोरदार उल्लू की आवाज नुमा चीख हमें सुनाई दी। तो मैं और अम्मी बौखला से गए और एक बार फिर से गैर इरादी तौर पर ऊपर देखने लगे। मैंने तो जल्द ही अपना सर नीचे कर लिया, लेकिन अम्मी अभी तक सर ऊपर उठाए देखती रहीं। मुझे लगा कि थोड़ी देर के बाद वो अपना सर नीचे कर लेंगी, लेकिन काफी देर तक वो उसी हालत में रहीं। तो मैंने उन्हें पुकारा, अम्मी क्या हुआ? लेकिन वो नहीं बोली। तो मैंने उन्हें हाथ से पकड़कर बुलाया, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई रद्द अमल न दिया। चादर उनके सर से उतर चुकी थी और अब तेज हवा के साथ उनके कंधे पर लहराने लगी। बिलाशुबा मेरी अम्मी एक हसीन खातून थी। नाजुक नाजुक से नक्श, गोरी रंगत, इंतहाई जाजिब नजर थी। हालांकि मेरी पैदाइश से पहले और मेरी पैदाइश के बाद कितने ही मिसकैरेज होने के बावजूद उनके मुतनासिब जिस्म में कोई फर्क न पड़ा था। इसीलिए गांव की औरतें उन्हें इस गांव की सबसे हसीन और अल्लड़ मुटियार न कहती थकती थीं। शादीशुदा खातीन अम्मी पर रश्क करती और हसद के मारे पूछती कि कौन सी चक्की का आटा खाती है जो शादी के 14 साल बाद भी इतनी तरोताज़ा है, जैसे खिलता हुआ गुलाब का फूल हो। तो अम्मी मुस्कुरा देती, पर यह मुस्कुराना देखने वालों पर कयामत ही ढा देता। जिस दिन वो नहाकर अपने बालों को खोल देती तो उनके स्याह रेशमी बाल देखकर मेरी फुफ्फी कहती कि सर ढांप लें, किसी दिन जिन उठाकर ले जाएंगे। वैसे भी बरगद वाला जिन हर साल इस गांव से किसी न किसी लड़की पर दीवाना हो जाता है और आप शायद इसीलिए बची हुई हैं कि पर्दे की वजह से इतना बाहर नहीं निकलती और घर में भी ये बड़ी सी चादर सर पर किए रखती हैं, वरना आपको तो उठाकर उसकी ईद ही हो जानी थी। तो अम्मी फौरन स्याह रेशमी बालों की चोटी बांध लेती और बड़ी सी चादर भी सर पर ओढ़ लेती। वो खुशबू कभी कभार इस्तेमाल करती थी, वरना बस हर वक्त नमाज की पाबंदी और वजू की हालत में रहने की वजह से उनका बदन महकता रहता। अक्सर तीन उस मखसूस महक का राज भी पूछती कि क्या लगाया है,
تو وہ کہتی کہ میں تو بس آم سے صابن سے نہا لیتی ہوں، لیکن خواتین نہ مانتی۔ لیکن یہ سچ تھا کہ امی نے شاذ ہی کبھی پرفیوم یا عطر استعمال کیا ہو، کیونکہ انہیں لگتا کہ ان میں الکوہل شامل ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ اسے استعمال سے گریز کرتی۔ البتہ شادی بیاہ پر وہ اس کا استعمال ضرور کر لیتی۔ ان کی آنکھیں سبز تھیں جو دیکھنے والوں پر ایک سحر طاری کر دیتی۔ پہلا تاثر ہی انہیں دیکھ کر لگتا کہ وہ کسی یورپین ملک سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ کم گو تھیں لیکن ان کی آنکھیں ہر وقت کلام کرتی رہتیں، لیکن اس وقت وہ آنکھیں درخت کی ایک شاخ پر الجھی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں بارہا پکارا مگر انہیں خاموش دیکھ کر رونا شروع کر دیا، تو وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگیں جیسے نیند سے جاگی ہوں۔ ایک دم وہ میرے پاس بیٹھ گئیں، میرا ماتھا چوما اور مجھے سینے سے لگایا۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے نکلیں۔ ہلکی ہلکی بوندا باری البتہ جاری تھی۔ ایسے میں تیز سرد ہوا ہمارے گیلے جسموں پر تیز نوکیلے خنجر کی طرح لگتی تھی، لیکن امی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ مجھے کسی بچے کی طرح پچکارتی چلی جا رہی تھی۔ بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، ہمت نہیں ہارنی، گھر پہنچ کر میں تمہیں گڑ والے چاول کھلاؤں گی، وہ امید دلاتے ہوئے بولی، جبکہ مسلسل بھیگنے کی وجہ سے میں مسلسل چھینکیں مار رہا تھا اور ٹھنڈ کی وجہ سے میرا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ امی مڑ مڑ کر مجھے دیکھتی اور دوبارہ یہ جملہ کہتی، بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ آیت الکرسی بھی پڑھتی جاتی، لیکن وہ درمیان میں ہی اٹک جاتی۔ کئی بار ایسا ہوا تو انہوں نے آیت الکرسی ادھوری چھوڑ کر اب سورہ فلق پڑھنی چاہی تو وہ اس پر بھی اٹکنے لگی۔ مجھے کیوں اللہ کا کلام بھول رہا ہے؟ وہ سرگوشی میں خود سے ہم کلام ہوئی تو میں ان کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے اونچی آواز میں سورہ فلق پڑھنی شروع کر دی۔ اچانک تیز خوشبو کا جھونکا اپنے قریب سے گزرتا ہوا محسوس ہوا اور پھر وقفے وقفے سے یہ خوشبو کا جھونکا ہم سے ٹکراتا رہا، لیکن پھر یہ خوشبو آنا بند ہو گئی۔ میں مستقل ورد کر رہا تھا، امی بھی میرا ساتھ دینے لگی۔ مغرب کی اذان شروع ہو گئی تھی اور اندھیرا بتدریج بڑھ گیا۔ امی سنبھل سنبھل کر چلتی رہیں، کہیں کہیں گیلی مٹی سے ہم دونوں گرتے گرتے بچے، لیکن بالآخر ہم بلندی تک پہنچ گئے۔ آگے پتریلے راستے تھے جن پر چلنا آسان تھا۔ گاؤں کے کچے پکے گھروں پر لائٹیں روشن ہو گئی تھیں۔ یہاں رک کر امی نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور ٹکٹکی باندھے برگد کے درخت کو دیکھتی ہی چلی گئیں۔ تو میں نے امی کو پکارا، امی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگیں، کچھ نہیں، چلو۔ پہلی بار امی کے رویے میں عجیب بدلاؤ دیکھا، لیکن میں بولا نہیں۔ ہم جو ہی دروازے پر پہنچے تو پھپھو نے ایک دم سے دروازہ کھول دیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ سب خیریت تو ہے بھابھی؟ کیوں اتنی دیر لگا دی؟ گاؤں کی گاڑیوں کا تمہیں پتہ ہی ہے، دمے کی مریض کی طرح آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ آج ہماری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تو کئی پسنجر گاڑی سے اتر گئے۔ گاڑی والا مزید پسنجر کے انتظار میں رستے میں کھڑا رہا۔ کئی لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم نے گاؤں پہنچ کر بھی آگے بہت سارا سفر کرنا ہوتا ہے، لیکن بھائی اس کے کان پر تو جوں تک نہ رینگی۔ بس اللہ اللہ کر کے گھر پہنچے ہی تھے کہ بارش نے آ لیا، تو تھوڑی دیر مجھے برگد کے درخت تلے کھڑا ہونا پڑا۔ سہن عبور کرتے کرتے امی اپنی روداد پھپھو کو سنانے لگیں۔ پھپھو نے ان کی گیلی چادر ان سے لے کر انہیں دوپٹہ دے دیا اور ان کی گیلی چادر کو تار پر لٹکا دیا۔ آپ کی چادر سے تو بہت ہی پیاری مہک آ رہی ہے، کوئی پرفیوم لگایا کیا؟ پھپھو چادر کو سونگھتے ہوئے بولی، تو امی نے چونک کر چادر کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے ہی برآمدے میں چلی گئیں۔ راشدہ، سلیم تو نہیں آئے کیا؟ نہیں بھابھی، ابھی تک تو نہیں آئے۔ اچھا، خدا خیر کرے، آج تو ان کی واپسی تھی۔ آپ کی کلاس کیسی رہی؟ اچھی رہی، بس یہ آخری سیمسٹر ہے، میں تو تھک گئی یہ کلاسیں اٹینڈ کر کر کے۔ ارے بھابھی، اوپن یونیورسٹی سے کلاس اٹینڈ کرنی تو آسان ہے بنسبت ریگولر کالج کے، وہاں تو ڈیلی جانا پڑتا ہے۔ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو راشدہ، لیکن ایک شادی شدہ اور ایک بچوں والی ماں کے لیے گھر سے باہر نکل کر اس عمر میں تعلیم حاصل کرنا کون سا آسان ہے؟ تو بھابھی، بچہ کون سا دودھ پیتا بچہ ہے جس کا ہر آدھے گھنٹے بعد پیمپر چینج کرنا پڑتا ہے؟ پپھو میرے گال مروڑتے ہوئے شرارت سے بولی تو میں نے انہیں غصے سے دیکھا۔ ارے راشدہ،
بچہ ہی تو ہے، 14 سال کی عمر میں کون سا مرد بن گیا ہے؟ ابھی بھی بچوں جیسی ضد کرتا ہے کہ میں نے کھڑکی کے پاس بیٹھنا ہے۔ کلاس میں بیٹھے بیٹھے محترم کو بھوک لگ جاتی ہے تو لیکچر بھی سننے نہیں دیتا، تو مجھے مجبوراً پیچھے لے جا کر اسے لنچ کروانا پڑتا ہے۔ وہ تو شکر ہے ہمارے بی ایڈ کے ٹیچرز بہت اچھے لوگ ہیں، بچوں کو کلاس میں آنے دیتے ہیں، ورنہ اسے باہر بٹھا کر خود کلاس اٹینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا میرے لیے۔ امی کی بات جو ہی ختم ہوئی تو میں بھی بول اٹھا، امی آپ نے کہا تھا کہ میں گھر پہنچ کر گڑ والے چاول بناؤں گی۔ تو امی نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ارے واہ، اس بارش میں گڑ والے چاول تو بننے ہی چاہیے۔ پپو نے میرا ساتھ دیتے ہوئے نعرہ بلند کیا تو امی نے سر پکڑ لیا۔ باز آجا لڑکی، بچوں جیسی فرمائشیں کرنا چھوڑ دے، اب تو بڑی ہو گئی ہے، بس اب جلدی سے تیرے ہاتھ پیلے کریں گے۔ امی ہنسی تو پھپھو منہ بنا کر بولیں، میں کہیں نہیں جا رہی یہاں سے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ارے بھائی، گڑ والے چاول کون کھانا چاہتا ہے؟ دادا ابو نماز پڑھ کر اندر آئے تو امی نے ادب سے کھڑے ہو کر ان کو سلام کیا۔ آ گئی ہو بیٹی؟ مجھے بڑی فکر مندی ہو رہی تھی، چلو شکر ہے خیریت سے پہنچی۔ دادا جی چارپائی پر بیٹھے ہی تھے کہ امی نے گاؤ تکیا ان کی کمر کے پیچھے رکھا۔ ہاں بھائی شیر، آج تجھے میٹھے چاول کھانے ہیں کیا؟ دادا جی نے میری کمر پر تھپ تھپاتے ہوئے مجھ سے پیار سے کہا تو میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو راشدہ، جا کر اس کے لیے مزیدار سے گڑ والے چاول بنا دو۔ دادا جی نے کہا تو راشدہ پپو کا منہ بن گیا، جسے دیکھ کر میں اور امی ہنسنے لگے۔ ابا جی، میں نے آلو والے چاول تو بنائے ہیں نا، ساتھ میں بینگن کا رائتا بنایا ہے۔ پپو اپنے کام گننے لگیں تو دادا جی ہنسنے لگے۔ اوہو بھائی، واقعی راشدہ نے تو آج بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ دادا جی بھی شرارت سے ہنسے۔ سلیم کے ابا، ذرا فون کر کے سلیم کا تو پتہ کر لیں۔ دادی اپنی نماز اور وظیفہ ختم کر کے باہر ہی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے فون کیا تھا، وہ خیریت سے ہے، اب وہ کل صبح کی گاڑی سے آئے گا۔ تمہیں پتہ تو ہے ایجوکیشن کے محکمے کا کتنی سست روی سے کام ہوتے ہیں۔ دادا جی کی بات سن کر دادی مطمئن ہو گئیں۔ امی اور پھپھو دونوں ہی کچن میں جا چکی تھیں۔ امی نے فوراً ہی میرے لیے گڑ والے چاول بنانے شروع کر دیے، جبکہ پھپھو نے دادا اور دادی کے لیے کھانا ٹرے میں رکھا اور سلیقے سے لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر وہ ہم تینوں کے لیے گرما گرم چاول ٹرے میں نکالنے لگی۔ میں نے اتنے میں چٹائی کو کچن میں ہی بچھا لیا تو پھپھو نے ٹرے چٹائی پر رکھی، ساتھ ہی گھر کا بنا آم کا اچار اور بینگن کا رائتا بھی رکھا۔ راشدہ، تم نے امی ابا کو پانی نہیں دیا؟ امی نے آہستہ سے کہا تو راشدہ پھپھو نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اوہو میں بھول گئی۔ وہ اٹھنے لگی تو میں نے ایک دم ان کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ آپ بیٹھیے پھپھو، کھانا کھائیں، میں خود پانی دے آتا ہوں، مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہ بات میرے بھی ذہن سے نکل گئی۔ میں نے اٹھتے اٹھتے کہا اور فوراً جگ میں پانی ڈال کر گلاس لیا اور جا کر دادا جی کی ٹیبل پر رکھ دیا تو وہ مجھے دعائیں دینے لگے۔ پلاؤ بہت مزے کا ہے پھپھو، اور بینگن والے رائتے کی کیا بات ہے؟ میں نے چٹکارے لیتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، اس کے سسرال والوں کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے جب انہیں اپنی بہو کے مزیدار کھانے کو ملیں گے تو۔ امی شرارت سے بولی تو پھپھو کے گالوں پر سرخی سی اتر آئی۔ جی نہیں، میں تو ادھر ہی رہوں گی، میں نہیں جا رہی کہیں سسرال وسرال، پھپھو چڑھ کر بولی۔ ہاں پھپھو، آپ یہیں رہنا، ہم سب کے سینوں پر مونگ دلنے کے لیے۔ میری بات پر امی کی تو ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ میری کمر پر ایک دھموکا پھپھو نے رسید کیا۔ بڑی زبان چلنے لگی ہے نا تیری، تیرا بھی بندوبست کریں گے جلدی۔ کمہاری کی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے، ویسے بھی وہ تیرا بہت پوچھتی ہے۔ پھپھو اپنے دانتوں سے نچلے ہونٹ کا کنارہ دباتے ہوئے بولی۔ کمہار کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے پھپھو، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے بھی دو بدو جواب دیا تو امی فوراً بول پڑی، بری بات ہے کلیم، کیسی باتیں کرتے ہو؟ امی آپ بھی دیکھیے نا، یہ بھی تو ہر وقت مجھے اس کمہاری کی لڑکی کا نام لے لے کر چھیڑتی ہیں، بھلا کمہار سے ہماری برابری ہی کیا ہے؟ بری بات ہے کلیم، ایسے نہیں کہتے، سب انسان برابر ہیں، کوئی ذات چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نزدیک وہی بندہ پیارا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے۔
اس لیے تم ایسی باتیں اپنے ذہن میں مت پالو، امی نے رک رک کر دھیمی آواز میں مجھے سمجھایا۔ ہمارا گھرانہ ایک علمی، روشن خیال اور انسان دوست گھرانہ تھا۔ ساس بہو نند کا کبھی کوئی جھگڑا دیکھنے میں نہیں آیا تھا، بلکہ سب لوگ مل جل کر ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ دادی جب امی کو بیاہ کر لائیں تو سارا کا سارا گھر کا کنٹرول امی کے سپرد کر دیا اور انہیں بہو سے زیادہ بیٹی کا مقام دیا۔ انہوں نے بہو کے ساتھ بیٹیوں والی ریت اس طرح نبھائی کہ پورا گاؤں ششدر رہ گیا۔ امی جب بیاہ کرائیں تو کم عمر تھیں، انہیں گھر کے کام کاج کی بھی کوئی خاص سمجھ نہ تھی۔ وہ اکثر کام کرتے کرتے گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی یا پھر ان کی باتیں ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ ایسے میں گاؤں کی عورتیں دادی کو پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتی تو دادی ان کو ہمیشہ یہ جواب دیتی کہ کم عمر ہے، خود ہی سمجھ جائے گی۔ امی کو صبح دیر سے اٹھنے کی عادت تھی تو گاؤں کی عورتیں اکثر دادی کو کہتی کہ یہ دن چڑھے سوئی رہتی ہے، بہو کو بتایا کریں کہ وہ صبح کا ناشتہ بنایا کرے۔ تو وہ مسکرا دیتی اور کہتی، بہو بیاہ کر لائی ہوں، نوکرانی نہیں، جب دل کرے گا خود ہی اٹھ جائے گی۔ تو گاؤں کی عورتیں اپنے دانتوں میں انگلیاں دے دیتی۔ کیا عجب ساس ہے، ہم نے ایسی ساس کہیں نہ دیکھی جو بہو کو سر چڑھائے رکھتی ہو اور گھر کے کام بھی خود کرتی ہو۔ اور اگر گھر کے کام خود ہی کرنے ہیں تو پھر بہو کو بیاہ کر لانے کا کیا فائدہ؟ دادی پر یہ پٹیاں کبھی اثر انداز نہ ہوئیں۔ وہ اپنی بیٹی اور بہو دونوں میں مساوی سلوک روا رکھتی۔ جیسے کپڑے بیٹی کے لاتی بالکل ویسے ہی بہو کے لیے بھی لاتی۔ یہی وجہ تھی کہ امی دادی اور دادا جی کی بہت ہی عزت کرتی تھیں، ان کے آگے کبھی اف نہ کرتی، کیونکہ دادا جی کے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ جس میں تو میں جیسی تکرار نہیں ہوتی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کی بہت عزت بھی کرتے تھے اور دیتے بھی تھے۔ دادا جی گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے، بابا ہائی اسکول کے سینئر استاد تھے، پھپھو گریجویٹ تھیں۔ انہیں مزید پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا جو دادا جی پورا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دادا جی کے گھر کی سب سے اچھی بات جو بیٹی کے لیے سوچتے وہی بہو کے لیے بھی ماحول دیتے تھے۔ امی کو جب بیاہ کر لایا گیا تو وہ فقط میٹرک تھیں اور مزید تعلیم تو ایک طرف رہی، ان کی اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے تھے۔ دراصل امی کی زندگی میں اتنے حادثات ہو چکے تھے کہ جس نے ان میں زندہ رہنے کی امنگ چھین لی تھی۔ اگر دادا جی ان کے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو شاید اس وقت وہ پاگل خانے میں ہوتی یا پھر خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری ماں بننے سے پہلے وہ تارا تھیں، اور تارا اپنے گاؤں کی مکمل اینٹوں سے بنے پکے گھر کی واحد اکلوتی بیٹی تھی۔ کا ایک ہی بھائی تھا جو ان سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ نہ صرف گھر بلکہ پورے گاؤں کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ ان کا گول مٹول چہرہ اور چمکیلی سبز آنکھیں، سرخ و سفید گلابی رنگت اور اس پر باب کٹنگ سیاہ ریشمی بال دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتے۔ نانی انہیں گھر سے باہر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہ جانے دیتی۔ وہ جہاں جاتی اپنی بیٹی کو ساتھ رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام تارا بڑے ارمانوں سے رکھا، لیکن ان کے نصیب چمکتے تارے جیسے نہ تھے۔ نانا کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بیٹی کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اسکول دوسرے گاؤں میں ہے۔ حالانکہ گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی رواج نہ تھا، لیکن جب یہ ریت ہمارے گھرانے میں لوگوں نے دیکھی تو اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی پڑھانے کا رواج شروع ہوا۔ شروع میں نانا تارا کو چھوڑنے اسکول جاتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان کے لیے گاڑی لگوا دی۔ یوں پہلے وہ اکیلی گاڑی میں چلی جایا کرتی تھی، لیکن پھر دیکھا دیکھی گاؤں کی دیگر لڑکیاں بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے گاؤں کے اسکول میں پڑھنے جاتی۔ گویا نانا کا فیصلہ پانی کے پہلے قطرے جیسا تھا، جس کے بعد گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ ہموار ہوا، اور یوں پھر اس کے بعد یہاں پر کئی پرائیویٹ اسکول بھی کھلنے لگے اور لڑکیوں کا گورنمنٹ اسکول بھی 10ویں تک منظور ہو گیا۔ تارا کے رشتے 5ویں جماعت سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے۔ گاؤں کے 2-3 با اثر خاندان نانا کے ساتھ رشتہ داری کرنے میں اتاولے ہو رہے تھے، لیکن اس معاملے میں بھی نانا انتہائی لبرل مائنڈ کے آدمی تھے۔ انہوں نے ہر آنے والے رشتے کو صاف صاف لفظوں میں یہ بتا دیا کہ اول تو ان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے اور وہ کم عمر کی شادی کے حق میں نہیں ہے، دوسرا جب ان کی بیٹی اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے تو میں اس کی مرضی کو فوقیت دوں گا اور باقاعدہ اس سے اس کی مرضی پوچھ کر اس کی شادی کروں گا۔ گاؤں والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کئی لوگوں کو نانا کی یہ بات ہضم ہی نہ ہوئی کہ بھلا بیٹیوں سے کون ان کی رضا پوچھ کر شادی کرتا ہے،
اور دوسرا کم عمری میں شادی کرنا تو اچھی بات ہے۔ صدیوں سے بنی ہوئی اس ریت کو توڑنا تو انتہائی بدشگونی ہے۔ دبی دبی آوازیں نانا کے خلاف بلند ہونا شروع ہوئیں، جنہیں نانا کی شرافت اور سوشل ورک کی وجہ سے زیادہ کامیابی نہ ہوئی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اس دوران تارا نے 9ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا اور اب وہ 10ویں جماعت میں تھی۔ اس سیشن کے شروع میں ہی ان کے اسکول میں اسپورٹس ڈے کا انعقاد ہوا، جس میں ایک سیاسی شخصیت کو مدعو کیا گیا۔ اسپورٹ ڈے میں تارا کو میزبانی کرنی تھی۔ وہ میزبانی کے لیے بہت خوش تھی۔ گھر میں کئی بار ریہرسل کر چکی تھی۔ تقریب کا آغاز ہوا اور تارا نے اپنے مخصوص پر اعتماد لہجے کے ساتھ میزبانی کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ ایک تو ان کی پرکشش شخصیت اور اوپر جادو جیسے لہجے نے سامعین پر ایک سحر ستاری کر دیا، خاص کر تقریب کی مہمان شخصیت رحمان ملک، جو کہ ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے کا چشم و چراغ تھا اور اب اپنے باپ کی جگہ سیاست کی گدی سنبھالنے کا حقدار بھی تھا۔ اس کی نگاہیں 16 سال کی اس راجکماری جیسی دکھنے والی تارا پر ایسی جمی کہ ہٹنا ہی بھول گئیں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پرنسپل سے اس نوخیز کلی کے بارے میں دریافت کیا اور پھر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ زیر لب مسکراتا چلا گیا۔ رحمان ملک کے سیکرٹری نے اسے انتہائی اہم میٹنگ کے حوالے سے اٹھنے کو کہا تو اس نے کہا کہ آج کے دن کی ساری میٹنگز کینسل کر دے، وہ آج کا سارا دن یہیں گزارے گا، جس پر اس کے سیکرٹری نے اسے انتہائی حیرانی کی نظروں سے دیکھا۔ اسپورٹس ڈے پر تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع ہوا اور مہمان خصوصی کو اسٹیج پر انعامات کی تقسیم کے لیے بلوایا گیا۔ انعامات کی تقسیم کے دوران بھی رحمان ملک کی نظریں تارا کے تعاقب میں رہیں، بلکہ اس نے انتہائی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسٹیج پر کھڑے ایک ٹیچر کی مدد سے تارا سے بات کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور جب انعامات کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس نے ایک ٹیچر سے اسپیشل ٹرافی منگوائی اور اسٹیج پر کھڑے کھڑے اس نے یہ ٹرافی میزبان تارا کے نام کر دی، جس پر تمام ٹیچر سٹاف کا حیرت سے منہ کھل گیا، کیونکہ تقریب میں میزبان کے لیے تو کوئی ٹرافی شامل نہ تھی، لیکن رحمان ملک کے حکم کو کون ٹال سکتا تھا۔ اس لیے اس کی اس خواہش کو پورا کیا گیا تو وہ فوراً ڈائس کے پاس گیا جہاں تارا کھڑی تھی۔ رحمان ملک نے مائک پر تارا کا نام پکارا تو تارا ٹھٹک سی گئی۔ تارا نے میزبانی کے فرائض انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیے ہیں۔ ایسی میزبانی انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس لیے یہ ٹرافی تارا کے نام۔ رحمان ملک نے مائک میں انتہائی پرجوش الفاظ میں کہا، پھر وہ مائک ڈائس پر رکھ کر ٹرافی ہاتھ میں لیے تارا کی طرف لپکا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ٹرافی نہیں دے رہا بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا دل دے رہا ہے۔ ٹرافی دینے کے بعد اس نے اچانک اپنی جیب سے 10,000 نکال کر تارا کی طرف بڑھائے۔ یہ میری طرف سے انعام قبول کیجیے، اس نے آہستہ سے کہا تو تارا حیرانگی سے رحمان ملک کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس تقریب میں کہیں پر بھی انہیں ٹرافی دینے یا انعام دینے کا سلسلہ موجود نہیں تھا، اس لیے وہ بے حد حیران تھی۔ پھر اس نے انتہائی حیرت کے ساتھ وہ پیسے لے لیے اور شکریہ کہہ کر وہ اسٹیج سے اترنے لگی کہ اس نے پھر سے آواز دے کر انہیں روک دیا، تارا۔ اس نے انتہائی گھمبیر لہجے سے پکارا تو اسٹیج سے اترتی تارا کے پاؤں رک گئے۔ پھر وہ دھیمی چال چلتا ہوا ان کے نزدیک آیا۔ آپ کا نام بہت حسین ہے، آپ کی طرح، وہ بولا تو تارا نے اسے الجھن آمیز نظروں سے دیکھا۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ جی 10ویں، مختصر سا جواب دے کر وہ جانے لگی تو رحمان ملک اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا اور پھر اپنے سیکرٹری کے کان میں کچھ سرگوشی سی کی۔ تقریب ختم ہو چکی تھی اور اب سب اپنے اپنے گھروں میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تارا بھی اسکول سے نکل کر باہر سڑک پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ رحمان ملک کی لینڈ کروزر اس کے پاس سے گزری اور تھوڑی دور جا کر رک گئی اور پھر ریورس ہو کر اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ تارا سرتا پیر ایک بڑی سی چادر میں تھی، لیکن اس کی کالی چادر میں چھپے چہرے پر چمکتی سبز آنکھوں نے اس کا پتہ دے ڈالا۔ رحمان ملک نے گاڑی سے سر نکال کر اسے مخاطب کیا، آئیے تارا، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مہذب انداز میں اس نے تارا کو مخاطب کیا۔ تارا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈری نہیں، کیونکہ اعتماد انہیں اپنے خاندان سے ملا تھا، لہٰذا اس نے انکار کر دیا۔ اتنے میں تارا کی گاڑی بھی آ گئی تو وہ مزید کوئی بات کیے فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی چلنے کے کچھ لمحوں بعد ہی اسے یہ احساس ہوا کہ کالے رنگ کی لینڈ کروزر اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سوچا کہ یہ تو وہی لینڈ کروزر ہے جس میں رحمان ملک بیٹھا ہوا تھا، یہ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟
لیکن پھر اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسی راستے سے جانا ہو، اور پھر وہ اپنی ڈائری کھول کر بیٹھ گئی جس میں آج تمام دن کی روداد آہستہ آہستہ لکھنے لگی۔ گھر آ چکا تھا اور وہ اپنی گاڑی سے اتری، اور جو ہی وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ لینڈ کروزر ان کے گھر کے بالکل سامنے کھڑی ہے، تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ فکر مند سی ہوئی، لیکن پھر دروازہ بند کر کے وہ اندر چلی گئی۔ اس نے 10,000 کی رقم اپنے بابا کے ہاتھ میں رکھی اور اس انعام کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی اپنے والد کو بتا دیا اور ساتھ ہی رحمان ملک کے بارے میں بھی تعارف دیا کہ وہ علاقے کی بااثر سیاسی شخصیت کا بیٹا ہے، لیکن اس کی لینڈ کروزر کا گھر تک آنے والی بات کو وہ گول کر گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بابا بلا وجہ میں پریشان ہونا شروع ہو جائیں، لیکن جس بات کو وہ بہت معمولی لے رہی تھی وہ اتنی بھی معمولی نہ تھی، اور اس بات کا پتہ انہیں اگلے دن ہی چل گیا جب وہ اپنی اسکول وین سے اتر کر اسکول جانے والے راستے کی طرف پیدل چلنے لگی، کیونکہ اس کا اسکول سڑک سے کافی حد تک ہٹ کر تھا اور کافی چڑھائی چڑھ کر اسکول تک پہنچنا پڑتا تھا۔ وہ ایک موڑ سے مڑی ہی تھی کہ سامنے ہی رحمان ملک سگریٹ کے کش لگاتا ہوا اسے ایک درخت کی اوٹ سے نکلتا ہوا نظر آیا، تو وہ ٹھٹک گئی لیکن رکی نہیں۔ تو رحمان ملک بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس راستے پر بالکل اکیلی تھی اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ گھبرا جانا فطری تھا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس طرح اس کے راستے میں کیوں کھڑا ہے۔ رحمان ملک لڑکی کے دلیرانہ سوال پر زیر لب مسکرایا۔ تم سے محبت ہو گئی ہے لڑکی، جو مجھے نرم آسودہ آرام دہ گھر سے نکال کر یوں سڑکوں پر لے آئی ہے۔ تارا کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اس طرح سے بات کر دے گا۔ وہ بغیر جواب دیے آگے جانے لگی تو وہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ تارا نے دائیں بائیں گھبرا کر دیکھا۔ اگر اسے اس طرح کسی نے رستے میں اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تو نہ جانے لوگ کیا سوچیں گے۔ سب سے پہلے تو اسے اپنے بابا کا چہرہ اپنی نظروں میں گھومتا ہوا محسوس ہوا، تو اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ بابا نے ہمیشہ اس کو ایک ہی نصیحت کی تھی کہ وہ گھر سے اکیلی نہیں نکلتی، بلکہ ان کی عزت کو بھی ساتھ لے کر نکلتی ہے۔ لہٰذا جہاں اسے رکھنا ہے وہاں پر اسے ان کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور وہ اپنی جان تو دے سکتی تھی لیکن اپنے بابا کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ گاؤں کی بہت ساری لڑکیوں کے لیے وہ ایک مثال تھی، اور وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ یہ مثال بدنامی کے گڑھے میں ایسے گرے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہی چھوڑ دیں اور تعلیم سے نفرت کرنے لگیں۔ وہ انتہائی مضبوط لب و لہجے کے ساتھ بولی، یوں راستے میں کسی کا راستہ روک کر کھڑے ہونا مہذب اور شریف لوگوں کو زیب نہیں دیتا۔ بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن تم سے اس طرح بات کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن بھی تو نہیں۔ میں نے اس دن جب تمہیں انعامی رقم دی تھی تو اس کے اندر اپنا فون نمبر بھی لکھا تھا کہ شاید تم سے کسی طرح بات کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ میں انتظار کرتا رہا لیکن تمہاری طرف سے کوئی جواب نہ آیا، تو پھر تم بتاؤ میں کیا کرتا؟ مجبوراً مجھے یہاں آ کر کھڑے ہونا پڑا۔ وہ کسی سستے عاشق کی طرح جذباتی لہجے میں بولا۔ تارا کو یاد آیا کہ واقعی پیسوں کے ساتھ ایک نمبر لکھا ہوا تھا، کاغذ پر موجود تھا، لیکن اس کاغذ پر اس نمبر کے علاوہ اور کوئی ایسی تحریر یا نام موجود نہیں تھا کہ جس سے اسے اندازہ ہوتا کہ یہ نمبر رحمان ملک کا ہے، اور اگر اس کو اندازہ ہو بھی جاتا تو بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ رحمان ملک کو فون کرتی۔ اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ نمبر کیسا ہے اور کس کا ہے، لہٰذا اس نے اسی وقت پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ دوبارہ بولا تو تارا نے اس سے سخت نظروں سے گھورا۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے پاگل سا ہو گیا ہوں۔ تم ایک ساحرہ سے کم نہیں ہو۔ میں نے آج تک حسن اتنا سادہ اور دل نشین نہیں دیکھا۔ وہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا کہ ایک دم تارا نے اسے روکا۔ خدا کے لیے بس کریں، ایسی باتیں کسی نے سن لی تو لوگ آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بیٹھے بٹھائے بدنامی میرے ہاتھ آ جائے گی۔ کون ہے جو تمہیں بدنام کرے؟ میں اس کا منہ توڑ دوں گا، وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا۔ تو تارا نے اس سے غصے سے کہا کہ راستے سے ہٹیں، اور پھر وہ تیزی سے اسکول کی جانب بڑھی۔ لیکن جب چھٹی ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رحمان ملک ابھی بھی راستے میں کھڑا تھا، اور اس وقت اس کے ساتھ اس کی ہم جماعت لڑکیاں بھی تھیں۔ تارا کا دل زور سے دھڑکا کہ اگر اس نے صبح کی طرح مجھے ابھی بھی روک لیا تو کیا ہوگا؟ جس بات سے وہ بچنا چاہ رہی تھی وہ آن کی آن میں پورے گاؤں میں پھیل جائے گی۔
ریت گزری اور وہ پاس سے تیزی سے گزر کر اپنی اسکول وین میں بیٹھ گئی۔ لیکن کل جیسا سلسلہ آج بھی شروع تھا۔ لینڈ کروزر اس کے اسکول وین کا تعاقب کر رہی تھی۔ تارا نے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ کیا افتاد آن پڑی ہے میرے مولا! اب وہ حد درجہ پریشان تھی۔ مجھے یہ بات بابا کو اب بتا دینی چاہیے۔ وہ تیزی سے وین سے اتری اور دروازے کو زور زور سے دستک دینے لگی۔ دروازہ اس کے بڑے بھائی سجاول نے کھولا تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ سجاول اس کی اڑی ہوئی رنگت اور چہرے پر پریشانی دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ لیکن اس کے جواب سننے سے پہلے ہی اس نے دروازے سے باہر جھانکا تو اسے سامنے سڑک پر ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی دکھائی دی اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگی۔ تارا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، سب خیریت ہے نا؟ اور یہ لینڈ کروزر، یہ تو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تارا نے فوراً اوپر تلے 2 گلاس پانی کے پیے تو اس کے حواس قدرے بحال ہوئے۔ اتنے میں بابا بھی گھر لوٹ آئے، لیکن تارا کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب گئے۔ کیا ہوا ہے تارا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ سے پہلے یہ سوال میں اس سے پوچھ رہا تھا بابا، لیکن یہ کچھ بتاتی ہی نہیں۔ سجاول کو اس پر اب غصہ آنے لگا تو جمال شاہ نے اپنے بیٹے کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا اور پھر تارا سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے تارا؟ بابا خیریت نہیں ہے؟ تارا جھجکتے ہوئے بولی، آج صبح مجھے اسکول جاتے ہوئے رحمان ملک نے راستے میں روک لیا۔ بابا، وہ بڑی عجیب باتیں کر رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں اسکول کیسے جاؤں گی؟ اس کی یہ ہمت کہ وہ میری بہن کو روکے۔ سجاول غصے سے مٹھیاں بھیجنے لگا تو جمال شاہ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، یہ جذبات میں آنے کا وقت نہیں ہے جوان، ہوش میں رہ کر بات کرنا ہوگی۔ پھر وہ چارپائی پر گاؤ تکیا کے سہارے بیٹھ گئے۔ اللہ خیر کرے گا، تم کچھ دن اسکول مت جاؤ، پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ جی بابا۔ تارا نے فرما برداری کے ساتھ اپنے والد کی بات کو مان لیا۔ اپنی ماں کو یہ بات ابھی نہیں بتانی، وہ بھلی لوگ پریشان ہو جائے گی۔ ویسے بھی اب اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہنے لگا ہے، اس لیے تم دونوں احتیاط کرنا۔ میں موقع محل دیکھ کر اس سے خود بات کر لوں گا۔ تارا کی امی کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ آخر آپ اسے کب تک گھر میں بٹھا کر رکھیں گے؟ یہ کوئی حل تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لیں۔ میٹرک کا آخری سال ہے، سمینہ بیگم فکر مندی سے بولیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی تارا کے بڑے بڑے خواب ہیں۔ سمینہ بیگم کی بات سن کر جمال شاہ مزید پریشان ہو گئے۔ یہ 1 ہفتہ نہیں جائے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، جمال شاہ نے دھیمے سے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ 1 ہفتہ اسے گھر بٹھا لیں، لیکن 1 ہفتہ کے بعد کیا ہوگا؟ وہ 1 ہفتے کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس وقت تم سب لوگ زیادہ دماغ مت لڑاؤ، بس اللہ خیر کرے گا، دعا کرتے رہو۔ جمال شاہ نے انہیں کہہ تو دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت فکر مند ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسے شیطان صفت لوگ جب اپنی کرنی پر آتے ہیں تو نہیں ٹلتے۔ پھر اسی فکر مندی میں وہ نماز کے لیے اٹھ گئے اور اس معاملے میں اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ 2-3 دن آرام سے گزر ہی تھے کہ شام 4 بجے ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سجاول نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2-3 پختہ عمر کی خواتین ان کے گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں فروٹ کے بڑے بڑے ٹوکرے تھے۔ سمینہ بیگم نے ان کو عزت سے بٹھایا اور تارا کو چائے بنانے کا کہہ کر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ جمال شاہ باہر جانے لگے تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ آپ تارا کے والد ہیں؟ تو جمال شاہ نے ان خواتین کی طرف نگاہ کیے بغیر آہستہ سے کہا، جی میں اس کا والد ہوں۔ تو پھر تو جو بات ہم کرنے آئے ہیں اس کے لیے آپ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جی کہیں بہن، میں سن رہا ہوں۔ دراصل ہم ملک خاندان کی بیویاں ہیں۔ رحمان ملک میرا بیٹا ہے۔ ہم اس کے رشتے کی بات کرنے کے لیے آپ کے گھر آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تارا ہمارے گھر کی بہو بنے۔ ان خواتین کی بات سن کر سمینہ بیگم کے چہرے پر ایک ناگواری سی ابھری۔ بہن، ایک تو ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے۔ جمال شاہ بول ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک عورت نے انہیں ٹوک کر فوراً کہا، ہماری طرف سے وہ شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے، ہم خود اسے اسکول چھوڑنے اور لینے جائیں گے۔ دراصل بی بی، بات یہ ہے کہ میں خاندان سے باہر اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے بھی اس کی بات بچپن میں ہی طے ہے۔ جمال شاہ نے انہیں جھوٹ بولا، حالانکہ انہوں نے کوئی رشتہ طے نہیں کیا تھا۔ تو وہ دونوں خواتین ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ بچپن کے کیے ہوئے رشتوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہم سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑنے کے لیے تو لوگ اپنے پیروں کی ایڑیاں رگڑتے ہیں
اور آپ اپنا نصیب دیکھیں کہ ہم خود چل کر آپ کے گھر آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ وہ عورت منہ بناتے ہوئے عجب سے انداز سے بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن شاید ہم ان خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہو پائیں گے جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اچانک سمینہ بیگم بولی تو ان خواتین نے انہیں گھور کر دیکھا۔ ہم نے تو سنا ہے کہ رحمان ملک کی اس سے پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ سجاول کے کہنے پر ان خواتین کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ ہاں تو مرد کا بچہ ہے، 2 شادیاں کرے یا 4، اس میں کون سی برائی ہے؟ سجاول انہیں کرارا جواب دینے ہی لگا تھا کہ جمال شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا، جس کا مطلب تھا کہ بس خاموش رہو۔ وہ خواتین کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اور جمال شاہ کو اس رشتے پر غور کرنے کے لیے کہہ کر اٹھ گئیں اور جاتے جاتے کہنے لگی کہ ہم پھر آئیں گے۔ یہ کس قدر ڈھیٹ لوگ ہیں۔ سمینہ بیگم غصے سے بولی تو جمال شاہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ دوبارہ یہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے۔ جمال شاہ نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ان کے گھر سے کوئی نہ کوئی رشتے کی بات کرنے آ جاتا تو گھر میں کافی پریشان کن صورتحال پیدا ہو جاتی۔ تارا نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اسکول واپسی پر رحمان ملک اس کے راستے میں کھڑا ہوا تھا اور تارا کو دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی سے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ اسی وقت تارا کی وین بھی پہنچ گئی اور جمال شاہ اور سجاول دوڑتے ہوئے اپنی قیمتی متاع کو بچانے کے لیے رحمان ملک کی طرف دوڑے۔ اچانک رحمان ملک نے تارا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی قمیض سے پستول نکال کر تارا پر تان لی۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو تمہیں میں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فائر کھول دیے تو سجاول ایک دم تارا کے سامنے آ کھڑا ہوا اور وہ ساری کی ساری گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں اور وہ وہیں گر گیا۔ جمال شاہ اپنے بیٹے کی طرف دوڑے تو رحمان ملک نے ان پر بھی گولی چلا دی جو ان کے سر میں جا کر لگی اور وہ بھی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ رحمان ملک کے ہاتھوں 2 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا۔ وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھ کر موقع سے فرار ہو گیا۔ تارا اپنی آنکھوں کے سامنے باپ اور بھائی کا قتل دیکھ کر اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھی۔ سمینہ بیگم اپنے جمع سالہ بیٹے اور خاوند کی خون میں لت پت لاشوں کو دیکھ کر غش کھا کر ایسا گری کہ دوبارہ ہوش میں نہ آ سکی۔ گھر سے جب تینوں لاشیں تدفین کے لیے اٹھی تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ تارا کا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہ رہا تو جمال شاہ کے جگری دوست سفیان نے انہیں اپنے گھر میں نہ صرف پناہ دی بلکہ 3 سال تک تارا کو اس صدمے سے نکالنے کے لیے انتھک کوشش بھی کی، اور جب وہ زندگی کی طرف لوٹیں تو اپنے بیٹے سلیم سے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ اور یوں شادی کے 1 سال بعد میں پیدا ہوا جس کا نام امی نے کلیم بڑے چاو سے رکھا۔ امی کی دردناک کہانی ماضی کا حصہ تھی، لیکن امی اپنے دکھ کو بھول نہیں پائیں۔ دادا ابو نے امی کا ذہن مصروف رکھنے کے لیے انہیں تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب کیا تو ان کا دوبارہ سے میٹرک میں داخلہ کروایا، اور جب وہ پاس ہو گئیں تو انہیں ریگولر کالج میں بھی ایڈمیشن دلوا دیا۔ یوں سسرال میں رہتے ہوئے امی نے ایم اے مکمل کر لیا اور اب وہ دادا ابو کے کہنے پر ہی بی ایڈ کر رہی تھی۔ سسرال میں رہ کر پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن چونکہ گھر کا ماحول اچھا تھا، تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، اس لیے امی کو کبھی بھی کسی مرحلے پر مشکل محسوس نہ ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں سے امی ڈرنے لگی تھی اور ہر وقت خوف زدہ سی رہنے لگی۔ وہ اپنے ارد گرد کسی خوشبو کا بھی ذکر کرتی اور اکثر آدھی رات کو وہ چیخیں بھی مارتی۔ وہ اچانک بیٹھے بیٹھے چونک جاتی اور کہتی کہ جیسے کوئی سرگوشی میں ان کا نام لیتا ہے۔ دادی چاروں کل پڑھنے کی تاکید کرتی رہتی تھی اور خود بھی پڑھ کر ان پر پھونک دیتی۔ ان کا بی ایڈ کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور وہ اس سلسلے میں کافی پرجوش بھی تھی کہ بی ایڈ کی پروفیشنل ڈگری آنے کے بعد وہ سرکاری نوکری کے لیے کوشش کریں گی۔ ان کی کلاس دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ جس دن ان کی آخری کلاس تھی وہ بہت خوش تھیں۔ وہ بار بار میرا ہاتھ پکڑتی تو میں جھنجھلا دیتا، امی میں 14 سال کا ہوں، کوئی بچہ نہیں جس کا ہاتھ پکڑ رہی ہیں۔ تو امی ہنسنے لگی۔ اچانک انہیں کسی نے پکارا، تارا۔ آواز سن کر امی کے ہوش و حواس گم ہو گئے، چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی تو دیکھا چادر کی بکل مارے ایک شخص چہرہ چھپائے کھڑا ہے، لیکن وہ اس منحوس آواز کو لاکھوں کے ہجوم میں بھی پہچان سکتی تھی۔ رحمان ملک۔ یہ نام لیتے ہی ان کے منہ میں کڑواہٹ پھیل گئی۔ تمہیں تو پھانسی ہوئی تھی، تم رہا کیسے ہو گئے؟ امی بے یقینی سے بولی۔
نانا اور ماموں کے قتل کے 4 ماہ بعد رحمان ملک کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور پھر سالوں مقدمہ چلا جس میں رحمان ملک کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن آج اسے اپنے سامنے یوں آزاد فضاؤں میں پھر سے اپنا راستہ رو کے کھڑا دیکھ کر امی کی آنکھوں میں خون اتر گیا۔ یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے سوال کیا تو امی نے مجھے فوراً اپنے پیچھے چھپا لیا۔ ایک انتہائی مکروہ کہکا اس کے حلق سے نکلا، تم تو کلی سے پھول بن گئی ہو، کوئی فرق نہیں پڑا، اور پھر اپنی بےہودگی پر اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ رحمان ملک نے زوردار تماچا میرے منہ پر مارا تو میں زمین پر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ میں پھر سے اس کی جانب لپکتا امی نے مجھے پکڑ لیا۔ چھپا لے اپنے سپولیے کو، ورنہ یہ بھی تیرے ان سگوں کی طرح مارا جائے گا، اور ہاں اپنے خاوند سے کہے کہ تجھے طلاق دے دے۔ بس بہت مزے لے لیے اس نے۔ اس کی بات سن کر امی نے فوراً مجھے پکڑا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ رحمان ملک کے کہہ کے دور تک ہمارا پیچھا کرتے رہے۔ امی جب گھر پہنچی تو دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو پیٹنے لگی۔ میں ڈائن ہوں، میری وجہ سے ہی میرے پیارے مارے گئے، میرا اس دنیا میں کیا کام، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ امی کی آہو بکا پر پورا گھر ان کے گرد جمع ہو گیا اور انہیں سنبھالنے لگا۔ ساری بات مجھ سے پتہ چلنے پر سبھی پریشان ہو گئے۔ پھر ابو نے امی کو سلیپنگ پلز دیں تاکہ وہ سکون سے سو جائیں۔ وہ بے حد ڈر گئی تھی کیونکہ رحمان ملک اب ان کے خاندان کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف ابو کو رحمان ملک کی طرف سے مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ جب ابو نے ایسا نہ کیا تو اس نے ابو کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ کرائے کے غنڈوں کے ذریعے اس نے ابو کی گاڑی کے بریک فیل کروائے۔ پہاڑی علاقوں میں گاڑی کے بریک فیل کا ہو جانا یقینی موت ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابو کی گاڑی کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے گاڑی کھائی میں جا گری اور ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ رحمان ملک کی طرف سے دادا ابو کو ایک خفیہ خط ملا کہ جو ہی امی کی عدت پوری ہوگی وہ ان سے نکاح کر لے گا، اور اب جو بھی ہمارے راستے میں آیا نہیں بچے گا۔ امی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت روئیں۔ انہیں سب سے زیادہ ڈر میرا اور راشدہ پھپھو کا تھا کہ کہیں رحمان ملک کے غنڈے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ امی عدت میں تھیں اور ہر وقت اس پریشانی کی وجہ سے روتی رہتی۔ ایک دن وہی مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی اور پھر ایسے لگا جیسے کسی نے ان کا نام پکارا ہو۔ پہلے تو انہیں وہم لگا، لیکن جب کئی بار ایسا ہوا تو وہ چونک اٹھی۔ تبھی اپنے گرد تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا تو وہ بوکھلا گئیں۔ کون ہے؟ میں جن ذات زین ہوں تارا، تم پہلی نظر میں اس بارش والے دن بہت اچھی لگی، لیکن جب سے تمہیں عدت میں سوگوار دیکھتا ہوں تو دل تڑپتا ہے۔ کچھ دنوں میں ہی تم میرے دل کے قریب ہو گئی ہو۔ ایسا لگتا ہے مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ میں تم سے شادی کر کے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ سب میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ جب تم دل سے راضی ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ سنو، اس کے بدلے تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ امی نے بغیر ڈرے جلدی سے پوچھا تو زین ایک دم سے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ جنزادہ انسانوں جیسا ہی دکھتا تھا۔ امی اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اس کے بدلے تم جو چاہو، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ میرا خاندان اس وقت ایک آفت کے نرغے میں ہے۔ اگر تم مجھ سے ہماری جان چھڑوا دو تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ جنزادہ زین نے امی سے وعدہ کیا کہ رحمان ملک تمہارے خاندان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تم بے فکر رہو، اور پھر اس نے اپنا وعدہ نبھا کر بھی دکھایا۔ رحمان ملک کمرے سے باہر نہیں نکل پاتا تھا، اس کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، اور اب وہ پاگل خانے میں اپنی زندگی کاٹ رہا تھا۔ عدت ختم ہونے کے بعد امی سے ملنے اکثر جنزادہ زین آتا ہے، لیکن امی اس کی دنیا میں نہیں گئیں۔ وہ ان کا سچا عاشق ثابت ہوا کہ کبھی انہیں زبردستی شادی کے لیے آمادہ نہیں کیا، نہ ہی زبردستی انہیں اپنی دنیا میں لے کر گیا، بلکہ ان کی ہر معاملے میں آج بھی مدد کرتا ہے۔ ایک جنزادے نے سکھا دیا کہ عشق کا مطلب صرف محبوب حاصل کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ محبوب کی خوشی میں خوش رہنا ہی دراصل عشق کی معراج ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔
اللہ حافظ.